बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 26 मार्च है और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक डिसाइसिव मोड में जा चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की जंग नहीं है, बल्कि खान साहब और दूसरी तरफ अपोजिशन के वोटर्स की भी जंग है। वो लोग जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को सपोर्ट करते हैं, अब ये जंग उनके दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के दरमियान भी लड़ी जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तहरीक एतमाद से पहले इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर किस किस्म की सियासत हो रही है। आज खान साहब ने भी एक जलसे से खिताब किया और उससे पहले बिलावल जरदारी ने भी जलसे से खिताब किया, और दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस जलसे के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की अफवाज के साथ है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ है, और क्या कहा गया दोनों तरफ से और इसमें कितनी हकीकत है। दूसरी तरफ हुकूमत हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रही है कि इत्तेहादियों से राब्ते किए जाएं। दो मुलाकातें हुई, एक हो चुकी है और दूसरी होने जा रही है, और इन मुलाकातों का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। क्या पैगाम दिया गया इत्तेहादियों को और क्या जवाब मिला है। फिर तीसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया, और क्या दिलचस्प तहरीर थी। इन तमाम जो जवाब जमा करवाए गए वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इस वक्त शहर इक़्तिदार का दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत, इसमें इजाफा हो गया है। फजल रहमान रवां दवा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर रवां दवा कारकुनान पूरे मुल्क से इस वक्त शहर इक़्तिदार का रुख कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त पोस्ट की जा रही है और मीडिया के ऊपर कुछ जो टेलीविजन चैनल्स हैं बनाकर बढ़ाकर दिखाया जा रहा है, और वो है लॉन्ग मार्च, महंगाई का लॉन्ग मार्च, जो नून लीग शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की क़यादत के अंदर और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की नुमाइंदगी उनकी बेटी कर रही हैं। तो ये मरूसियत इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी के लिए सड़कों के ऊपर है। आज खान साहब ने अपने जलसे के अंदर और उससे पहले बिलावल जरदारी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ, खान साहब अपने जो मुल्क की खुफिया एजेंसी हैं उन्हें इस्तेमाल करते रहे, और इन एजेंसियों के हवाले से उन्होंने बरमला ये कहा कि किससे पैसे लेता है, इसके नाश्ते के पैसे कौन देता है, कहाँ से आते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों का हमेशा से ये वतीरा रहा कि उन्होंने जब तक अपने मफादात को वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते, वो पाकिस्तान की या तो अदालतों को टारगेट करेंगे या फिर खुफिया एजेंसियों को टारगेट करेंगे। और इसकी बार अब क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ का जो ताल्लुक था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ, वो फैज़ हमीद की शक्ल में जोड़ा गया कि फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे जिसका फ़ायदा वो पहुंचाना चाहते थे इमरान खान को। और इस हवाले से इमरान खान ने अपना बहुत ही डिटेल्ड जो वर्जन था वो सहाफ़ियों के सामने भी रखा, एंकर्स के सामने भी रखा, और फिर जो दूसरे लोग वुज़रा हैं उनके ज़रिए भी ये मौक़िफ़ उनका सामने आया। लेकिन एक बात हमें माननी चाहिए, खान साहब ने अपनी आईबी के हवाले से जो जिस तरह एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट थी जो हुकूमत के साथ शेयर की जाती रही हैं, उसका जिक्र उन्होंने खुफिया तरीके से नहीं किया या खुफिया रिपोर्ट्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। खान साहब खुद कहते रहे कि मेरी आईबी ने मुझे बताया कि पैसा कहाँ चल रहा है, कितना पैसा चल रहा है, किसने पैसा इस्तेमाल किया और किस शक्ल में ये पैसा दिया गया। और वो उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आने पर कौम के सामने ये तमाम सबूत हम रख देंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीलॉग किया गया है इमरान रियाज की तरफ से, हमारे भाई हैं और बड़ा ही हमारा बहुत ही मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, और काफ़ी देर से ये जो सहाफ़ती हमारा ताल्लुक़ है लाहौर शहर से बहुत पुराना है, और जब उन्होंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया ये ताल्लुक़ उस वक्त से है। उन्होंने एक वीलॉग किया है और डिटेल्स बड़ी आपके सामने रखी हैं कि किसको पैसे दिए गए, वो किरदार कौन से थे और किस तरह पैसा पहुंचाया गया। लेकिन अब मौजूदा जो सिचुएशन के अंदर बात इससे आगे निकल चुकी है। जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन गैदर की गई होगी, कुछ एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं, कुछ अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे ये इंफॉर्मेशन गैदर की गई।
لیکن اب بات بہت آگے نکل گئی ہے. اب معاملہ اب جو اس وقت شہر اقتدار میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جلسے کی سیاست کی شکل میں نظر آ رہا ہے. میں نے جو شروع میں آپ سے بات کہی نا کہ اب مریم نواز بھی جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی سڑک کے اوپر ہیں, اور پھر خان صاحب کے چاہنے والے اس وقت انہوں نے شہر اقتدار کا رخ کیا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ کرے گا 27 مارچ کا جلسہ کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے, چوروں لٹیروں کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے بچوں کے ساتھ کھڑی ہے, یا پھر خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جو لے کر وہ اس وقت عوام کے درمیان میں موجود ہیں, اور اب اس بات کا فیصلہ کل ہو جائے گا کہ کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں, اور پھر اس کا امپیکٹ آپ کو فوری تو نظر نہیں آئے گا, لیکن اس کا امپیکٹ ایک آپ کو ویو نظر آئے گی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر, ایک ماحول نظر آئے گا. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج پارا چنار کا جو بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ تھا اس میں لوگوں کی شرکت دیکھ رہا تھا. جلسے میں جتنے لوگ تھے وہ کیمرے کی آنکھ نے بخوبی دکھائے, اور جو دوسرا کمالیہ کا جلسہ تھا, زمین آسمان کا فرق ہے ویورز. خان صاحب کا ووٹر اس وقت فل چارج ہے, اور غم و غصہ اس کی زبان پر بھی ہے, ان کے جو ایکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بھرپور اس کی جھلک نظر آئے گی. لوگ عمان سے جہازوں میں جا رہے ہیں, لوگ اوورسیز پاکستانی پاکستان جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کرداروں نے اس ملک کو لوٹا ہے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک لکیر کھینچی جا سکے معاشرے کے اندر, لوگوں کو صحیح اور برے کی تمیز کے جو تمام پہلو ہیں اسے اجاگر کیا جا سکے. اور پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جلسہ ایک طرف, دوسری طرف خان صاحب کے جو وزراء ہیں شاہ محمود قریشی کی شکل کے اندر اور باقی لوگوں کی شکل کے اندر, وہ چودھریوں سے جا کر ملے ہیں. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا, اور میں ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں, کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی, ایم کیو ایم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی, اور دونوں کو کوئی اشارہ ابھی تک نہیں ملا, نہ کوئی ٹیلی فون کال آئی. اور اس انتظار کے اندر کہ شاید کوئی ٹیلی فون کال آ جائے, کوئی اشارہ دے دیا جائے, یہ دونوں جماعتیں اپنا ریٹ لگا رہی ہیں. دیکھیں, یہ بہت ہی ایک افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کیا جو ملک کی سیاست کی بات کر رہا ہے, جو پاکستان کا امیج دنیا میں اجاگر کرنے کی بات کر رہا ہے, وہ کیا اتحادیوں سے بلیک میل ہوگا, اور ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ ڈیمانڈز ہیں. ایم کیو ایم میرے ذرائع, اور پھر خیر جو اس وقت تو یہ زبان زد عام بات ہو چکی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دفاتر بند تھے کراچی کے اندر, ان کو کھول دیا جائے. اور پھر ایک خبر یہ بھی واٹس ایپ گروپس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ کچھ فنڈز کا پیسہ ہے جسے استعمال کیا گیا, اور یہ انفارمیشن بہت ہی ایک قریبی ذرائع ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کی طرف سے میرے ساتھ شیئر کی گئی. یہ میں انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انتہائی جو ذرائع کے مطابق عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے 7 ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے مختلف اداروں کے فنڈ سے خطیر رقم کا انتظام کیا ہے, اور اس سلسلے میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں فراہمی و نکاسی آپ کی ترقیاتی کاموں کے لیے مختص فنڈز اور ملازمین کے جو فنڈز ہیں ان میں سے ایک خطیر رقم نکلوائی گئی جو 80 کروڑ روپے کے قریب ہے, اور ایک سرکاری افسر مقدوم شکیل الزباں کو واٹر بورڈ کا ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر فنانس تعینات کیا گیا, چونکہ ہٹائے گئے افسر نے یہ رقم فراہم کرنے سے معذرت کر دی, اور لہٰذا ڈی ایم ڈی کے عہدے پر نئی تقرری اہم سیاسی شخصیات کے حکم پر عمل میں آئی, اور مقدوم شکیل کو بورڈ آف ریونیو سے خلاف قانون تقرری پر ٹرانسفر کیا گیا. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کے عوض پارٹی فنڈ کے نام پر 1 ارب روپے کی ادائیگی کیش کی صورت میں ہوگی, اور ذرائع نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی سے معاہدے پر ایم کیو ایم کے اندر شدید ٹوٹ پھوٹ ہے. وسیم اختر, خواجہ اظہار, فیصل سبزواری, عامر خان پیپلز پارٹی سے معاہدے کے زبردست حامی ہیں, اور اسی گروپ نے ایم کیو ایم کے کمزور ترین سربراہ خالد مقبول کو دباؤ میں لے کر پیپلز پارٹی سے معاہدے پر مجبور کیا. اگرچہ خالد مقبول صدیقی پیپلز پارٹی سے معاہدے کے سخت خلاف ہیں, جبکہ کنور نوید, جمیل ابو بکر, شیخ خالد سلطان, امین الحق, فاروق نسیم کے موقف کے حامی ہیں, مگر پارٹی پر کمزور گرفت اور انتظامی معاملات میں بزدلی
کہ باعث شاید انہیں ہتھیار ڈالنا پڑیں. یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے. اس جو انفارمیشن باہر نکلی ہے سندھ سے، ایم کیو ایم کے اپنے اندر کے جو حلقے ہیں ان کے وہاں کے جو قریبی سورسز ہیں یہ بات بتا رہے ہیں. تو خیر ویورز، یہ تو ایم کیو ایم کی سیاست ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اب تک نہ کوئی کال آئی نہ کوئی اشارہ ہوا، اسی لیے فیصلہ نہیں کیا گیا. لیکن اپنا ریٹ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اور پھر وہاں پر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا جائے. دوسری طرف آج جو ملاقات ہوئی پرویز الہی صاحب سے، خیر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تو لیٹ آئے اس ملاقات کے اندر، پرویز خٹک صاحب، اور پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوتی ہے. مونس الہی اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اس ملاقات کے اندر باقاعدہ طور پر جو تحفظات کا اظہار کیا گیا کاف لیگ کی طرف سے اور پچھلے 3 سالوں کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا اس کا باقاعدہ احاطہ کیا گیا، گلے شکوے کیے گئے اور بتایا گیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی. انہوں نے لیٹ جوائن کیا تھا اور انہوں نے آتے کہا کہ جناب ہانڈی پک چکی ہے، آدھی تقسیم ہو گئی ہے، آدھی کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس ڈرامے کا ڈراپ سین نہیں ہوگا بلکہ کردار بدل جائیں گے. اور اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر، کیونکہ آپ کو یاد ہو جس طرح مولانا تاریخوں کو تبدیل کر رہے تھے، اسی طرح ایم کیو ایم کی طرف سے بھی تاریخ جو دی گئی تھی 25 کی اعلان کر دیں گے، نہیں ہوا. کاف لیگ نے کہا اعلان کر دیں گے، نہیں ہوگا. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ گزارشات جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا تھا، اس حوالے سے انفارمیشن یہ آ رہی ہے کہ یہ پیغام چودھری شجاع صاحب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور پھر کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا. اور ایم کیو ایم نے بھی ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں کیا خالد مقبول صدیقی کی طرف سے. ویورز، کہانی صرف اتنی سی ہے کہ صرف ریٹ بڑھایا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حد کیا ہے، سسٹم کی حد کیا ہے، پریشر کی حد کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ صرف عمران خان کی حد نہیں دیکھ رہے، لمیٹیشنز نہیں دیکھ رہے کہ اس کے بعد شاید عمران خان ہار مان جائے گا اور اس کے بعد سرنڈر کر دے گا. وہ اسے چیک کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے موجودہ حالات کے اندر، کیونکہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو یہ لوگ کر چکے ہوتے. یہ لوگ بھی چیک کر رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے بھی اس وقت چیک کر رہے ہیں کہ کس میں کتنا ہے دم. اور خان صاحب کا کل کا جلسہ یہ اتحادی بھی دیکھیں گے کہ جو لاہور والی سچویشن تھی، لاہور کے جلسے کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی، کیا وہ کل کے جلسے کے بعد پیدا ہوتی اور عوام کس طرف ہوں گے، اس کا فیصلہ کیا جائے گا. عدم اعتماد پر 3 سے 4 اپریل کو باقاعدہ ووٹنگ ہو جائے گی، ایسا شیخ رشید نے بھی کہا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کچھ مشورے دیے ہیں عمران خان کو کہ اکتوبر کے قریب، شاید ستمبر اکتوبر میں الیکشن کروا دیے جائیں. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ دسمبر سے پہلے نومبر بہت ظالم ہوتا ہے اور بار بار ہمیں اس کے شواہد جو ہیں وہ مل رہے ہیں. ویورز، جو ریلی ہے مریم نواز کی، جو نمبرز دکھائے جا رہے تھے جس طرح نکلے ہیں، کوئی اتنا امپریسو شو پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر سکی. اور دوسری طرف فرد اللہ بابر صاحب نے بھی باقاعدہ کرٹیسائز کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو اپنے فیصلوں پر دیکھنا ہوگا. اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی جو شو کاز نوٹسز اور پھر کچھ لوگ جو منحرف اراکین تھے ان کے رابطے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وزراء سے، اور اب وہ شاید واپس آنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی سرپرائز بھی دیا جائے گا. اب سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. سچویشن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو اب بہت جلدی سوچنا پڑے گا، اور اگر انہیں کوئی فیصلہ نہ کیا تو شاید ان کی سیاست اور جو سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ نہ اٹھا سکیں، کیونکہ اگر جو منحرف اراکین ہیں وہ واقعی منحرف رہتے ہیں اور نہیں آتے تو پھر بھی اس حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا سسٹین کرنا، چونکہ پھر اتحادی بھی ساتھ ہی ان منحرف اراکین کے دوسری پارٹی کو جا کر اس اتحاد میں شامل ہو جائیں گے اپنی ٹرمز کے اوپر. لیکن ابھی تک کوئی ٹرمز طے نہیں ہوئی اور آہستہ آہستہ جو ہے وقت گزر رہا ہے. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کل کا جلسہ اور منحرف اراکین کس طرف جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن کیا ہوگا. اتحادی اس وقت بہت ہی قریب سے اس پوری سچویشن کو جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا جو جام عبد الکریم صاحب ہیں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے اور دوسری طرف بلکہ ڈال دیا گیا ہے. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جوکھیو قتل کیس میں، ناظم جوکھیو قتل کیس میں انہیں نامزد کیا گیا تھا اور پھر وہ ملک سے بھاگ گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کس قسم کی سیاست کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگلے 48 گھنٹے بہت ہی ڈیسائسو ہوں گے، چونکہ اس وقت یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے. میں آپ کو لانگ مارچ کا جو ماضی کا ایک لانگ مارچ ہوا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کی عدلیہ آزاد ہوئی، آزاد ان اے سینس ہوئی، جو ججز جنہیں برطرف کیا گیا تھا، جنہیں نکال دیا گیا تھا، انہیں ری انسٹیٹ کر دیا گیا، آل دا ڈیپوزڈ ججز. اس وقت ہوا کیا تھا، ایک ماڈل ٹاؤن سے ہی گاڑیاں کچھ نکلتی ہیں، نواز شریف صاحب نکلے اور پھر ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا تھا مختلف طریقوں سے، کیونکہ اس وقت بھی یہ سچویشن تھی کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی مشرف صاحب کے خلاف، اور استعفیٰ مانگا جا رہا تھا کہ انہیں گھر بھیجا جائے گا، اور پھر جو ججز جنہیں نکالا گیا تھا انہیں ری انسٹیٹ کر دیا جائے گا. ابھی بھی شاید یہی تاثر لے کر مریم نواز باہر نکلی ہیں کہ ادھر سے مولانا صاحب زور لگا رہے ہوں گے، اور دوسری طرف سے جو پاکستان کی دیگر جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی پولیٹیکل پریشر ڈال رہی ہوں گی، تو شاید کوئی ایک سچویشن بن جائے 27 مارچ کے جلسے کے اندر جس میں نواز شریف صاحب جو اس وقت انہوں نے کیا مشرف صاحب کے ساتھ، شاید وہ یہ بھی اسی طرح کا کوئی کام کر سکیں اور عمران خان صاحب کو استعفے کا اعلان کر دیں. دیکھیں، استعفے کا اعلان نہیں کریں گے. اب تک کی جو گفتگو ہوئی، جو باتیں باہر نکلی ہیں، اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بہت ہی پر اعتماد ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عثمان بزدار کو تبدیل کرنے پر بلیک میل نہیں ہوں گا، میں دفاتر کھولنے پر بلیک میل نہیں ہوں گا، لیکن میں باقاعدہ اتحادیوں سے رابطے میں ہوں اور ان کو بار بار یاد کرا رہا ہوں کہ واپس آ جاؤ. تو جب 27 مارچ کا جلسہ ہو جائے گا تو قوم ضرور سوال کرے گی کہ عمران خان کا قصور کیا تھا جو اسے نکالا گیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ حکومتوں سے برطرف ہوئے ان پہ کرپشن کے الزامات اور پھر پاناما اور وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو ویورز، اب بھی وہی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قافلہ نکلے گا، ادھر سے عمران خان پریشر میں آ کے اپنے استعفے کا اعلان کر دیں گے تو شاید حالات چینج ہو جائیں، اور یہ لوگ بہت ایک بڑے مارجن سے پاکستان کی عوام میں سرخرو ہو جائیں گے کہ دیکھیں ہمارے پریشر کے اوپر نکل گیا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب ڈٹ گئے ہیں، اور اب اپوزیشن کی صفوں کے اندر بھی ایک پریشانی کا عالم ہے کہ یار اگر منحرف اراکین واپس چلے گئے یا پھر اتحادی ہمارے ساتھ نہ ملے تو پھر یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا ان کا سیاسی، جس کا کوئی جو ہے وہ متبادل نہیں ہو سکتا. ویورز، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، اور میری کچھ بہت ہی ذمہ دار جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی. آپ نے آج شیخ رشید صاحب کو سنا ہوگا کہ ہمیں غریب نواز قسم کا بجٹ لے کر آنا ہے. جو ایشورٹی دلائی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ اس وقت آپ ہمارا ساتھ دیں اتحادیوں کو، اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم اس پر منوان جو ہے انہیں تسلیم بھی کریں گے، لیکن یہ وہ ہمارا ساتھ دیں اس وقت. اچھا، اب ایشورٹی حکومت کیا دے رہی ہے، کیونکہ ایشورٹی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا کہ کچھ مہینوں کے اندر اگلا بجٹ پیش ہوگا، اور اگر جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بجٹ پیش نہ کر سکے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اعتماد کھو دیتی ہے اور حکومت کو آٹومیٹکلی گھر جانا پڑتا ہے. یہ ایشورٹی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے جس طرح آپ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں ان باتوں پر ہم پورے نہ اترے تو پھر بجٹ آپ کے سامنے ہے، اس وقت یہ دوبارہ ایکشن ری پلے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایشورٹی کے طور پہ گفتگو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اعلانات ابھی تک نہیں کیے. تو یہ سچویشن ہے، اور خان صاحب کے جلسے بڑے زبردست قسم کے ہو رہے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، کیونکہ پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں. کراچی سے بھی لوگ پہنچ چکے ہیں قافلے، اندرون سندھ سے بھی آ رہے ہیں، بلوچستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں، پشاور سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے. اور اس وقت جس طرح اگلے دن عید ہوتی ہے اور اس سے پہلے ایک چاند رات کا جو ماحول ہوتا ہے، اس وقت اسلام آباد کا یہ ماحول ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. چونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ فضل الرحمان کا جو ڈنڈا بردار جلوس ہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھ کر دھرنا دے سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ایک لڑائی ہوگی. اور شیخ رشید صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسی کو دھرنا نہیں دیا جائے گا، اور ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی کیا ہوا تھا. آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ جب لاٹھی والے پولیس والوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر خون نکلتا ہے، لوگ مرتے ہیں، اور پھر اس کا اثر جو ہے حالات پہ پڑتا ہے، اور پھر جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اگر ایسی سچویشن ہوئی اور یہ جو
کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مار دھاڑ ہو سکتی ہے تو پھر ملک کے اندر کسی بھی قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر ریاست جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا کیونکہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ میرے پاس اور بھی خبریں امریکہ سے، اور میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو لے کر آ رہا ہوں بہت جلدی۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اور وہاں سے کچھ شواہد ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائیں گے اپنے اس پروگرام کے اندر، کریں گے آپ کے ساتھ، جس سے واضح ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل قوتیں پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں اور عمران خان کے بارے میں امریکہ بہادر اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ تفصیل سے بات ہوگی، کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔